जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन शो। मैं हूं आपका होस्ट अदनान हैदर। पार्लियामेंट में होने वाली जो बहस थी करप्शन के ऊपर, वो ज़ोर पकड़ती गई। बहुत सारी बातें की गई मुख्तलिफ अरकान पार्लियामेंट की जानब से। ना सिर्फ पर्सनैलिटीज़ को उछाला गया बल्कि पार्टीज़ के जो अहम लीडरशिप थी उस पर डायरेक्टली तनकीद भी की गई। पार्लियामेंट में हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी हम किसी टॉपिक पर बहस छेड़ते हैं तो बहस कोई ऐसा रंग अख्तियार करती है कि उसका नतीजा कम ही नज़र आता है। इस पर हम तफसीली आज बात करेंगे। करप्शन में क्या क्या पॉइंट्स थे, कहाँ तक करप्शन मुल्क में हो रही है और कहाँ तक सिंध में करप्शन अरूज पर है, कौन सी पार्टी के जो सरबराहान हैं वो करप्शन का हिस्सा रहे, इस पर बात करेंगे। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने किसान पैकेज पर बात की कि किसान पैकेज पूरे मुल्क के लिए है और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने को भी कहा। स्टील मिल पे निजकारी काफ़ी अरसे से एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमेशा मुल्क में गर्म जोशी के साथ खबरों का हिस्सा बनती रही। क्या स्टील मिल प्राइवेटाइज हो जाएगी या इस पर फिर कई सवालिया निशान उठेंगे, इस पर भी हम बात करेंगे। नून लीग की करप्शन सबको नज़र आती है, पर पीपीपी को हर दफ़ा करप्शन के इल्ज़ाम में जेल में डाला जाता रहा है। अदलिया फौज पर करप्शन की बात होती रही, लेकिन मीडिया के लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया गया कि मीडिया के लोगों का भी एहतसाब होना चाहिए, वो भी करप्शन का हिस्सा हैं। आज के ये हमारे टॉपिक्स होंगे, इन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं उनमें आयतुल्लाह दुरानी साहब हैं, साबिक वज़ीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कैसे हैं सर आप, खैरियत से हैं? हैदर अली शाह साहब हैं एएनपी से, केपीके का मौक़िफ़ और करप्शन पे बात करेंगे और स्पेशली पीटीआई पे थोड़ी सी बात कर लेंगे इनके साथ। सर कैसे हैं? बिल्कुल। आज की एक अहम खबर ये है कि पाकिस्तान के मशहूर सिंगर गुलाम अली, जिनका 9 अक्टूबर को कॉन्सर्ट होना था इंडिया में, शिवसेना ने उस कॉन्सर्ट को रोकने की धमकी दी और कहा कि ये कॉन्सर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस हवाले से हमारे साथ उमेश शंकर मौजूद हैं एनडीटीवी से, इंडिया से। उमेश जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल खैरियत से। आज के मीडिया में खबरें आ रही हैं कि गुलाम अली साहब का जो कॉन्सर्ट होने जा रहा था इंडिया में वो नहीं होगा। शिवसेना ने ऐसा कोई बयान दिया है, क्या ये दुरुस्त बात है? जी देखिए, शिवसेना का ये कहना है कि जब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो दुरुस्त नहीं होते और पाकिस्तान अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता है कि हिंदुस्तान से उसके जो बेहतर ताल्लुकात हों, तब तक इस तरह के कल्चरल इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का कोई मतलब नहीं है। और इसी बात को कहते हुए शिवसेना ये कहती है कि जो 9 अक्टूबर को कंसर्ट होना है उसको हम नहीं होने देंगे, और इस बाबत उन्होंने एक कंप्लेन जो है वो गवर्नमेंट से की है। और आपको मालूम होगा कि जो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, उसमें शिवसेना और बीजेपी दोनों पोजीशन पार्टनर हैं। तो ऐसे में बीजेपी ने हालांकि अभी आधिकारिक तौर पे कोई रिएक्शन तो नहीं किया है, लेकिन बीजेपी की तरफ से संकेत दिया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम अगर होगा तो इस मामले में सोचा जा सकता है कि इस कंसर्ट को जो है वो ना होने दिया जाए। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल डिसीजन इस मामले को लेकर हुआ नहीं है। अच्छा उमेश जी, पाकिस्तान के हवाले से हमेशा बीजेपी का मौक़िफ़ सिर्फ ये रहा है कि पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बनाए जाएंगे। अगर कल्चरल एक्सचेंज नहीं होगा तो ताल्लुकात बेहतर कैसे होंगे? जी देखिए, इस मामले में बीजेपी जब ऑपोजिशन में थी तो इस बात को कहती रही थी कि जिस तरह से जो रिलेशन है पाकिस्तान से उस तरह का नहीं होना चाहिए जब तक कि जो दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते हैं वो बेहतर ना हो। लेकिन अब बीजेपी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में है और महाराष्ट्र में भी उसकी गवर्नमेंट है, हालांकि शिवसेना जो है वो इस बात को अपोज कर रही है, बीजेपी ने अपोज नहीं किया है। शिवसेना उनकी अलाइज पार्टनर महाराष्ट्र में है, वो अपोज कर रही है और इससे बीजेपी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है शिवसेना के साथ उस पर एक फैसला लेना है। तो जाहिर सी बात है कि अब इनका जो शिवसेना है उनका ये कहना है कि पहले जो बेहतर रिश्ते हो, जिस तरह से बॉर्डर पे फायरिंग होती है पाकिस्तान की तरफ से, जिस तरह से सरकलम करके बॉडी को लौटाया जाता है, ये शिवसेना का कहना है। तो इस मुतालिक जो इस तरह के कंसल्टेंट का कोई मतलब नहीं है, कोई कल्चरल एक्सचेंज का मतलब नहीं है। तो उनका कहना है कि पहले आप जो सियासी रिश्ते हैं उनको बेहतर करें, उन ताल्लुकात को बेहतर करें, तब दूसरी बातें जो है वो वाजिब। तो आप क्या समझते हैं कि गुलाम अली साहब का जो कॉन्सर्ट है क्या ये हो पाएगा 9 तारीख को? जी देखिए, अभी कुछ कह पाना मुश्किल है इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसने कोई डिसीजन लिया नहीं है। हालांकि मैं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक रंजीत पाटिल हैं जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, तो उनका कहना है कि अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली है। अगर कोई कंप्लेंट मिलेगी तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा।
تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے الائنس پارٹنر کو بی جے پی شاید ناخوش نہ کرنا چاہے، اور ایسے میں جو کہ شیو سینا کا جو چنے ونگ ہے ان کو تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیو سینا کا موقف جو ہے وہ اس پر عمل درآمد ہوگا اور غلام علی صاحب کا کنسرٹ شاید نہ ہو. اچھا عمر جی صرف مجھے اتنا بتا دیجئے کہ کیا سیاسی پارٹیوں کے اس طرح کے اقدامات دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید خراب نہیں کریں گے؟ جی آپ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. جی دیکھیے میں آپ کی بات پوری کر رہا تھا. جیسے پہلے کہ عاطف اسلم صاحب کا بھی ایک شو تھا، اس کو بھی اپروچ کیا تھا، وہ نہیں ہونے دیا تھا. لیکن مہاراشٹر کے باہر ایسی استھتی نہیں ہے. دلی میں ابھی تھوڑے دن پہلے جو پاکستان کے جو ناٹک کمپنی کے جو کلاکار تھے وہ یہاں پہ ایک پلے کر کے گئے ہیں. اس کے علاوہ خود غلام علی صاحب جو ہیں انہوں نے اس سال کی شروعات میں ہی وارانسی میں وہ جو کہ پرائم منسٹر آف کانسٹیٹوینسی ہے وہاں پہ وہ شو کر چکے ہیں. تو مہاراشٹر میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں شیو سینا جو ہے وہ بہت ہی وروھ کرتی ہے. خاص طور پہ کرکٹ کی بات بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پچ کی کھدائی تک جو ہے وہ کر چکی تھی وہاں پر. ایک بار آپ کو یاد ہوگا پاکستان جی ممبئی میں ہوا تھا ایسا. جی تو ان کی طرف سے اس طرح کے جو وروھ ہیں وہ آتے ہیں، لیکن ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں اس طرح کا حالت نہیں ہے. دلی کی بات کریں تو یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ٹھیک ہے اس طرح کے جو شوز ہیں جو پاکستان کے کلاکار ہیں آ کے پرفارم کرتے ہیں. شیو سینا ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی ہے جو کہ اپوز کرتی ہے پاکستان کے ہونے والے تمام ان ایونٹس کو، کلچرل ایونٹس کو جو کہ انڈیا میں ہوتے ہیں. بہت شکریہ عمر جی. پاکستان اور انڈیا کے تعلقات پہ پاکستان نے ہمیشہ ہی مثبت کردار ادا کیا، اور اس دفعہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو 4 نکاتی فارمولہ دیا اس میں بھی کہیں ایسی کو بات نظر نہیں آئی جہاں انڈیا کو مشکلات کا سامنا ہو. لیکن ہندوستان ہمیشہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور امن کی جو ایک بات کی جاتی ہے اس پہ ہندوستان کبھی ایک پیپر پر نہیں آیا. ہم اگر آج کے ٹاپک پر بات کریں گے تو کرپشن کے حوالے سے سینٹ میں جو بیانات چلے اس پر ہم دورانی صاحب سے پوچھیں گے. دورانی صاحب کیا وجہ ہے کہ پی 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 پہ اتنے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بہت کرپشن کر دی، تمام لوگ کرپٹ ہیں؟ کیوں صرف پی 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 ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادوار کی بات ہے اور آپ کو پیچھے لے جاتے ہیں. جناب غلام اسحاق خان صاحب کے دور کی بات کرتے ہیں. اگر ہم بھٹو صاحب کے زمانے میں ایٹم بم کی طرف نہ جاتے اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب تیل کو اسلحے کے طور پر عربوں سے بات چیت نہ کرتے اور تو امریکن اور یورپینز اور بینکر ناراض نہ ہوتے، اور اس زمانے میں اگر یہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس نہ بلاتے تو پھر روس ناراض نہ ہوتا. ایک طرف امریکن ناراض ہو گئے، ایک طرف روس ناراض ہو گئے. دوسری طرف سے پھر جب ایٹمی میزائل اور پروگرام جو چلے، محترمہ نے اگر ایٹمی میزائل کوریا کے ساتھ جا کر کے اگر معاہدے نہ کرتے تو پھر ہمارے پاس اس زمانے کے اسحاق خان صاحب پنجاب ریجمنٹ میں بیٹھ کر کے پیپلز پارٹی کو نکالنے کے لیے اپنے 2 جنرلوں کے ساتھ جب میٹنگ کر رہے تھے تو اس میں کہا کہ کس طریقے سے میں ان کو نکالوں، میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کر رہا. اور دوسری طرف سے ادارے چاہتے تھے کہ ہمیں میزائل مل جائے، اور پیپلز پارٹی بھی چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے پاکستان جو ہے نا وہ اسٹرینتھن ہو جائے، پاورفل ہو جائے، اپنے دفاعی پوزیشنز کو مضبوط رکھے. تو جب ہم دفاعی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر جو دوسرے گروپ تھا وہ ہمیں توڑنے کے لیے مضبوطی کے ساتھ قدم بڑھایا. تو اس زد میں ہم آگے، انہوں نے بالکل اس میٹنگ میں اسحاق خان صاحب اور 2 جنرلز جو ہے نا موجود پنجاب ریجمنٹ میں، وہاں انہوں نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ آصف زرداری کے نام سے مسٹر 10% کا نام لگا کر کے ٹائٹل شروع کریں. اچھا یہ باقاعدہ پلان ہوا تھا، بالکل باقاعدہ پلان ہے 100% سر. اس پلان کا ایک حصہ تھا. تو اگلے دن آپ کے اخبارات کی شہ سرخیوں میں سے تو فلانی خان کمپنی نے ساہیوال سے دے دیا، فیصل آباد سے دے دیا، پھر اشتہارات جیسے اشتہارات آتے ہیں مشتہر ہونے کے لیے، پھر سرکاری سطح پر شام شروع ہوا کیونکہ جنرلز اس میں انوالو تھے، جرنیل انوالو تھے اس میں. تو بالکل باقاعدہ بابانگے دہل تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10% کہنے میں نہ صرف سیاسی لوگوں کا ہاتھ ہے بلکہ فوج کا بھی ہاتھ ہے. نہیں اسحاق خان صاحب ہمیں اس وقت کے اس کے جرنلز بیٹھے تھے اور وہ انکار نہیں کر سکتے. وہ 2 تو فوت ہو گئے بیچارے. خیر اب ہم کہتے ہیں کہ کرپشن کہتے کسے ہیں. دیکھیں پاکستان کو 2-3 طرح کی کرپشن کا سامنا ہے. ایک ہے جسمانی کرپشن اور ایک ہے ذہنی کرپشن. ٹھیک ہے. جسمانی کرپشن میں ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر آپ کو ڈیوٹی کرنی ہے آپ چاہتے نہیں ہیں.
ٹھیک ہے. آپ وہ کام اس مٹیریل کے ساتھ نہیں کرتے. ذہنی کرپشن آپ کا یہ ہے کہ جس علاقے کو ڈیولپ کرنا ہے آپ سیکٹری صاحب بن کر کے بیٹھے ہیں, آپ ٹیکنوکریٹ صاحب بن کر کے بیٹھے ہیں, آپ نے اس فائل کو نہیں, آپ ذہنی طور پر کرپٹ ہیں, اس پورے علاقے کو آپ نے کرپشن کا زد کر کے اس پروجیکٹ کو روکا ہوا ہے, جس کے بدلے میں آپ نے کسی اور کو بہت. اچھا, اس ذہنی اور جسمانی کرپشن میں پی 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 کا کتنا؟ سنیے ذرا ایک لمحے کے لیے. اس ذہنی کرپشن نے پاکستان کو اس تباہی تک لایا. کیسے کہ نالائکوں کو لے کر کے آ جاتے ہیں جن کا کسی صورت میں اس صوبے سے اس علاقے سے گزر بھی کبھی نہیں ہوا ہے. اچھا, ان نالائکوں میں پی 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 کا کوئی کردار نہیں ہے؟ دیکھیں میں نے جج نہیں رکھا. 60 سال 67 سال 70 سال میں مسلم لیگ یا فوجی یا مسلم لیگ یا فوجی, پی 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 کی 3 دفعہ حکومت رہی. سنیے میری جان, ٹائم پورا کریں گے. ذوالفقار علی بھٹو کے ٹائم کے علاوہ ہمارے پاس ایک 8-9 مہینے کا پیریڈ ہے, 18 مہینے کا پیریڈ ہے, 1.5 سال کا پیریڈ ہے, اور پھر 5 سال کا پیریڈ ہے. اب 5 سال میں اب آتے ہیں آپ کے ساتھ. اس پورے پیریڈ میں پاکستان کے بنیادی سیٹوں پر جو بیٹھنے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ نون لیگ کے لوگ تھے. وہ نون لیگ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو مطلب اس کو استعمال کرو مسلم لیگ, اچھا, جو پاکستان کے تخلیق اور تخریب کی بنیاد پر بنی ہوئی چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ تخلیق اور تخریب جو کی. تخلیق ہوا تھا وہ نظر ہو گیا تخریب کا, ڈیولپمنٹ رک گیا ان کے ذہنی طور پر کرپشن سے. 67 سال کے بعد اب وزیرستان میں جا کر کے تم کہو گے کہ بھائی وہاں پر میں نے. اچھا, ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون سے, مسلم لیگ سے اخلاق صاحب ہیں, ہم کو ساتھ لے لیتے ہیں. ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اخلاق صاحب مجھے سنیے. جوید صاحب, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ آیت اللہ درانی صاحب کی فرمائش ہے کہ ان کی سنیے, پہلے ان کی سن لیتے ہیں. جی جی, ہم 2 منٹ اور سن لیتے ہیں. جی جی درانی صاحب. جو ذہنی کرپشن ہے نا اس معاملے کا, اس کے متعلق ہمیں سب کو مل کر کے ایڈریس کرنا ہے. مثلا کہ جنہوں نے ضیاء الحق کے پورے دور کو گزارا, ایوب خان کے دور کو گزارا, یحییٰ خان کے دور کو گزارا, ضیاء الحق خان کے دور کا, مشرف خان کے دور کو گزارا, ان تمام پیریڈ میں جو زمزم سے پورا ملک کو دھویا جاتا تھا, ان کے متعلق بھی تو گفتگو ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. ہم کرتے اگر ہم نے پیپلز پارٹی نے کہہ دیا یا سینٹ کے چیئرمین نے کہا تو کوئی گناہ ہوا کیا؟ ہم نے صرف اتنا ہی ہے نا, ہم نے اگر اس وقت کے بیوروکریٹ کو کہا کہ اس کا بھی گنتی ہونی چاہیے, اس کے ٹیکنوکریٹ کو بھی کہا, اور اس اخباری ساتھی کو بھی کہا جس کا کالم کا قیمت ہے 10 روپے اور وہ 200 300 500 روپے لیتا ہے. ہم نے کرپشن کو تو مارکیٹ کرنا ہے نا. جی جاوید اخلاص صاحب, آپ نے درانی صاحب کو, اور اس جج کو بھی دیکھنا ہے جس کا ہر کارہ اور وکیل مارکیٹ میں بھر کر کے پورے نظام کو پیچھے دھکیل چکے ہیں. درانی صاحب کو سنا جاوید صاحب, آپ نے بھی اور میں نے بھی, تو آپ بھی اسی جماعت کا شاید حصہ ہیں جو تعمیر اور جو تخریب ہے اس کا مسلم لیگ کا. کہاں تک درست بات ہے جو سینٹ میں باتیں ہوئی کرپشن کے حوالے سے, اور پھر درانی صاحب نے اس اپنے موقف کو بیان کیا کہ کرپشن کا حصہ صرف پی 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 نہیں ہے بلکہ اس میں مسلم لیگ بھی شامل ہے, اور بلکہ زیادہ پوائنٹس انہوں نے مسلم لیگ کو ہی دے دیے. کہ جن مسائل سے ملک اور ہمارے ملک کے عوام کو چاہ رہے ہیں, اس میں تو ایک بات طے شدہ ہے کہ اب یہ کرپشن اور پاکستان دونوں اکٹھے نہیں کر سکتے. اس لاتور کا ہم نے ہر صورت میں خاتمہ کرنا ہے. اور رہی بات کہ کرپشن میں کون کون لوگ شامل ہیں, کیونکہ چور جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, پاکستان مسلم لیگ نون میں ہے یا پیپلز پارٹی میں ہے یا پی ٹی آئی میں ہے یا کاف میں ہے یا جس جماعت میں بھی ہے, چور کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ پاکستان کی عوام کی نمائندگی کر سکے. تو اس حوالے سے میں اس بات سے اتفاق کروں گا کہ اعتراض بھی بورڈ ہے, یہ کرپشن جو ہے اس کا جو اتفاق کا عمل جو ہے یہ شروع ہونا چاہیے. لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا جاوید صاحب کہ چور ہیں کون؟ وہ جو ٹیکس نہیں دیتے, وہ جو اس ملک کے بجٹ میں سے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں اس میں سے کمیشن لیتے ہیں, کون ہے چور؟ دیکھیں جی, اس میں تو تمام کیٹیگریز آ جاتی ہیں, جس طریقے سے زوران صاحب نے کہا کہ اس میں ذہنی کرپشن بھی ہے, جسمانی کرپشن بھی ہے, مالی کرپشن بھی ہے, اس کے بہت ساری کیٹیگریز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے, اور خاص طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اتفاق کا عمل جو ہے یہ اوپر سے شروع ہونا چاہیے. اگر ملک کا صدر, ملک کا وزیر اعظم, ملک کی کیبنٹ, ملک کے پارلیمنٹیرینز اگر وہ اس کرپشن میں انوالو ہیں, آپ کی پارٹی کے ہیں ہمارے منتخب پرائم منسٹر, انہوں نے 417 روپے انکم ٹیکس دیا ہے.
دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب یا ان کی جو بزنس جو امپائر تھی جو قیام پاکستان کے فوراً بعد یا اس سے پہلے یا اس وقت کی تھی تو اس وقت سے وہ ایک بزنس ان کا چلا آ رہا تھا. پھر آپ کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کی ایک اتفاق پاؤڈری اور دوسری تمام جو ہے وہ نیشنلائز ہوئی. انتظامیہ کے زمانے میں ان کو ڈی نیشنلائز کیا گیا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ان کی جو سپنا ہے وہ ایک دن میں تو نہیں بنا. اور پھر انہوں نے جلا وطنی کے دور میں ان کا کوئی یہاں پاکستان کے اندر کوئی بزنس نہیں تھا, لیکن باہر تو تھا نا, باہر تو تھا. جاوید صاحب باہر تو دیکھیں پاکستان سے باہر کے آپ کی کمپنی یا آپ کی فارم یا آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ دیتی ہے. تو یہ آپ اس کو مکس اپ نہ کریں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اس کی بے شمار دفعہ جاوید صاحب ہم اس پوائنٹ کو سمجھ نہیں پا رہے. اگر میری اللہ کرے کوئی ایک فیکٹری ہو تو وہ جو ٹیکس دے گی تو وہ میرا ٹیکس نہیں ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ ٹیکس مطلب ٹیکسی جو فیکٹری کا ٹیکس ہے وہ بھی تو انہی کا ٹیکس ہے نا جی. اگر وہ کاروبار کا ایک فرم ہے, ایک رجسٹرڈ فرم اگر وہ ٹیکس دے رہی ہے تو اسی کا جو ہے نا وہ ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں وہ ٹیکس شاید 1947 سے دے رہے ہیں ان کی فرم. اور کرپشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے تھے تو میں تو اس بات کا مکمل طور پہ حامی ہوں. آپ چاہتے ہیں کہ اگر مسلم لیگ نون کے لوگ بھی کرپشن میں انوالو ہیں, جو میٹرو پہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں, اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی پھر جیل بھیجا جائے, ان سے وہ تمام پیسہ وصول کیا جائے؟ میں نے تو کہا کہ کوئی بھی کرپشن میں انوالو ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ میٹرو میں ریکارڈ دیکھیں تو اس وقت جو پاکستان کی جو اقتصادی صورتحال تھی, پوری دنیا کے جتنے بھی آپ کے انٹرنیشنل جو ڈونرز ہیں یا انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں جو دنیا کو اس وقت فیڈ کرتے ہیں, آئی ایم ایف ہے یا ورلڈ بینک ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے یا کوئی بھی مالیاتی ادارہ ہے, ان کا تو یہ متفقہ ان کی یہ ورژن تھی, ان کا یہ اوپینین تھا کہ پاکستان 2014 میں فزیکلی اور ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر جائے گا. اور اس کا مطلب ہے جاوید صاحب 2013 کی اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سارا قصور آپ زرداری صاحب پہ ڈال رہے ہیں, پی 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 پہ ڈال رہے ہیں؟ نہیں, اس میں کسی ایک پر ذمہ داری ہے. دیکھیں اس ملک میں اگر جو حالات جہاں تک پہنچے ہیں اس میں شاید غلطیاں سب سے ہوئی ہیں, لیکن غلطیوں کا یا اس کا ایک حجم ہوتا ہے, وہ آپ کے سامنے ہے کہ جس ٹھیک ہے جاوید صاحب, بہت شکریہ. اے این پی سے ہمارے ساتھ ہیں رضا. سر یہ بتائیے کہ ہر پارٹی کا بندہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ کرپشن ہوئی تھی, حالات برے ہوئے تھے, خود کوئی تسلیم نہیں کرتا کہ ہم غلط ہیں, تو کیسے ٹھیک ہوں گے ملک کے حالات؟ بہت شکریہ جی کو. یہ ہمارے ادارے بنے ہوئے, نیب کا ادارہ ہے یا ایف آئی اے ہے یا جو کچھ بھی. اب وہ کرپشن یہ نہیں ہے کہ میں نے مالی کرپشن کی. اگر میں نے ملک کو دیوالیہ کیا تو یہ تو اس سے 10 گنا زیادہ کرپشن ہے. اگر میں نے طالبان بنائے اور اس نے پورے ملک کا دیوالیہ کر دیا اور پورے ملک کو مالی طور پر اور کتنے لوگوں کو شہید کیا, فوج کو کتنا, یہ بھی سب سے بڑی کرپشن ہے. لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ طالبان کس نے بنائے, ملک کو دیوالیہ کس نے کیا, یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہی تو بات ہے نا. یہ زرداری نے یہ کیا, نواز شریف صاحب نے یہ کیا, یہ تو پہلے سے جس طرح دورانی صاحب نے ضیاء الحق کے زمانے سے آپ دیکھیں افغانستان کو ہم نے کیوں اپنا ایک صوبہ جانا, اس پہ بحث ہونی چاہیے اور ان لوگوں کو سزا دینی چاہیے جو اب بھی کہتے ہیں کہ ہم افغانستان کے ہیرو ہیں. اور پھر طالبان کو ادھر کس نے سپورٹ کیا, چاہے ہماری ایجنسیاں ہوں, چاہے وہ فوج ہو, چاہے بیوروکریٹ ہو, چاہے وہ سیاسی آدمی ہو, کیوں کیا؟ اگر اس طرح, یہ تو چھوٹی بات ہے یار, اس کے 4 ارب روپے باہر ہے, اس کے یہ باہر ہے, اس سے ملک تباہ نہیں ہوتا. ملک ایسی چیزوں سے تباہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا 15 سال ہم نے کس کرب میں گزارے, کس تکلیف میں گزارے, کس کی وجہ سے گزارے, کس کی غلط پالیسیاں تھی. کیا ہماری ایجنسیاں اتنی نااہل ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں؟ اگر ہماری فوج, ہم ایک ایٹمی پاور ہے, ہم اتنے نااہل ہیں کہ ہر کوئی ہم پہ چڑھتا ہے, جس طرح انڈیا کی بات آپ نے سنی, تو کیا ہم اتنے کمزور ہیں؟ اگر ہم اتنے کمزور ہیں تو پھر اس لیول پہ بات کرنی چاہیے. اگر ہم ایٹمی قوت ہے تو پھر اس لیول پہ بات کرنی چاہیے. دیکھو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں مسلم لیگ والے, دنیا کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرو, اور خود اپنا بیٹا 110 فلیٹ اس کے اجمیر روڈ پہ ہے, لندن میں پورا امپائر اس کا باہر ہے, خود ایک پیسہ وزیر اعظم ادھر کے ہو, حکومت ہم پہ کرتے ہو اور سرمایہ ادھر لگاتے ہو, تو آؤ ادھر سرمایہ بھی لگاؤ, ملک میں سرمایہ لگاؤ. یہ میں ایک بات کہتا ہوں, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے
کہ یار ہمارا تو یار ادھر کوئی بزنس نہیں ہے، آپ کا بزنس کیوں باہر ہے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ ویسے آپ نے عمران خان صاحب والی پالیسی پہ بات کی، اس پہ ہم بات کریں گے، لیتے ہیں کمرشل بریک۔